सेक्टर्स का, उन पॉलिसीज का जो कि पाकिस्तान में माशी तरक्की, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। गंदम भी इंपोर्ट करते हैं हम, दालें भी इंपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं हम अपने लोगों के लिए प्रोड्यूस कर पा रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो वो है डॉलर्स। सिर्फ एग्रीकल्चर एंड फूड कमोडिटीज में हमने $9 बिलियन का हिस्सा डाला है इंपोर्ट में, और जो हमने एक्सपोर्ट की टोटल वो $5 बिलियन की। हमारी तीसरी बड़ी क्रॉप, जिसको मैं स्ट्रेटेजिक क्रॉप कहता हूँ या इकोनॉमिक क्रॉप कहता हूँ, वो कॉटन है। हमारी 2 लाख फीमेल डायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयड है। फूड सिक्योरिटी जो है वो 4 पिलर्स पे होती है: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, फूड सिक्योरिटी। मिडिल मैन जो है, ये किसानों के जो प्रॉफिट हथियार रहते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि जहाँ पे किसान को नुकसान कम से कम हो। मिडिल मैन है, इसको विलन से हीरो में कन्वर्ट किया जाए। सबसे बड़ा इशू जो एग्रीकल्चर का है वो प्रोडक्टिविटी का है, कंपैटिवनेस का है। मसला क्या है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर वो ग्रीन हो जाता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? बलूचिस्तान इज अ फ्यूचर फूड सिक्योरिटी हब। क्या चीज हमें स्टॉप कर रही है? ये प्राइवेट सेक्टर है, मिडिल मैन है, क्यों नहीं हम कर पा रहे? कि जी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दो, बिजली पे सब्सिडी दे दो, सारा सिस्टम ही आपका इनपुट्स बेस्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी कई रिपोर्ट्स में कहा है कि वाटर स्ट्रेस्ड है ये मुल्क। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये स्पेशल शो पाकिस्तान सॉल्यूशंस के हवाले से जो हम पेश कर रहे हैं, और आज भी हम गुफ्तगू करेंगे उन मौज़ूआत का, उन सेक्टर्स का, उन पॉलिसीज का जो कि पाकिस्तान में माशी तरक्की, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने बात की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, और उससे कबल हमने हाउसिंग पॉलिसी के हवाले से बात की थी। ये 3, और आज हम बात कर रहे हैं ज़राअत के शोबे की। ज़राअत का शोबा ऐसा है कि जो कि निगलेक्टेड भी है, लेकिन उसका पोटेंशियल बेपनाह है। पाकिस्तान में उसको उस तरह से नहीं तवज्जो दी गई, खुसूसन हालिया डेकेड्स में, जितनी कि उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी इकोनॉमी का 20% से ज्यादा जो जीडीपी है वो जनरेट करता है। और मसला ये है कि एक जो बड़ा सवाल सब पाकिस्तानी उठाते हैं कि जब एक पाकिस्तानी ज़राई मुल्क है और उसमें इतना वाफिर पोटेंशियल है, सब कुछ है, तो फिर हम जो है गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो होता है वो भी बाहर से आता है। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं हम अपने लोगों के लिए प्रोड्यूस कर पा रहे, और क्यों हमारे किसान जो हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिल रहा है? इन तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं हारून ख्वाजा साहब, जो कि आपको पता है कि ये जॉइंटली हम ये काम कर रहे हैं इन सॉल्यूशंस को लाने के। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हामिद जलील साहब, जो शोबा ज़राअत के माहिर हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इस पूरे फील्ड में, और मैं अब हारून ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी सी तफसील में डॉक्टर हामिद जलील की जो वो है एक्सपर्टीज, उसके बारे में भी बताएं, और उनका जो आपस में ये काम करते रहे हैं उसका भी थोड़ा सा तज़किरा करें। जी हारून साहब। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया, ये तीसरा हमारा प्रोग्राम है एक्सपर्ट्स के साथ। बेसिकली जस्ट टू रिकैप, ये एक पाकिस्तान प्लान जो कि 2010 में कंप्लीट हुआ था। 16 साल की मुशक्कत के बाद पाकिस्तान के 36 बेहतरीन एक्सपर्ट्स जो थे डिफरेंट फील्ड्स के, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने तकरीबन 15-16 साल मेहनत की और 2010 में ये पाकिस्तान प्लान कंप्लीट किया। उसके बाद ये एक्सपर्ट्स जो हैं, ये एक्चुअली जो प्लान था उसको फिजिकली उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ताकि ये ना हो कि कोई खलाई प्लान है, हवाई प्लान है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो पाकिस्तान के दूर अफ्तादा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुजफ्फरगढ़ के अंदर साउथ पंजाब में, और फिर मीरपुर खास के अंदर इंटीरियर सिंध के अंदर, वहां पे इम्प्लीमेंट किया, और लोगों की जिंदगियां बदल गई। हम आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे उस प्लान के बारे में भी। जी बिल्कुल। तो जो एग्रीकल्चर का ज़राअत का शोबा था उसको हेड डॉक्टर हामिद जलील कर रहे थे। मैं तारुफ करा दूं डॉक्टर साहब का। वी आर वेरी लकी टू हैव हिम ओवर हियर। डॉक्टर साहब इज अ पीएचडी इन एग्रीकल्चर। ये पाकिस्तान के अनडाउटेडली वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं। मेरी इनके साथ शनासाई 2008 के अंदर, 15 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पैमको पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपनी थी शुरू में, उसको हमने 2008 में रीब्रांड करके पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी किया था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे।
اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا وہاں پہ کیا ہے، میں اگر وہ گنوانا آپ کو شروع کروں تو آپ نے آلو گروتھ کا نام سنا ہوگا پاکستان کے اندر، وہ ڈاکٹر صاحب نے شروع کرایا پیمپو کے اندر رہ کے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ہماری جو سٹرس بیلٹ ہے سرگودا وغیرہ، یہاں پہ سٹرس یعنی کہ یہ کنو وغیرہ اس کا بہت پھل ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک سٹرس زون کا پلان بنایا کہ ایک ایسی جگہ پہ سٹرس گرو کیا گیا کہ وہ سیڈ لیس ہو تاکہ وہ ایکسپورٹ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب نے چولستان کے اندر ایگریکلچر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا. کیف فیٹننگ یہ کٹا پال اسکیم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے شروع کرائی. ویجیٹیبل گروتھ جو ہے وہ گھروں کے اندر اور وہ ہر جگہ کے اندر اس کے اندر بڑا کام کیا. شاہپور کانجرا لاہور کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک پاکستان کا پہلا، آپ نے سلاٹر ہاؤس کا تو نام سنا ہوگا لیکن ایبٹوار یعنی کہ وہ ویلیو ایڈڈ سلاٹر ہاؤس، پاکستان کا پہلا وہ ہیوج بیوٹیفل کمپلیکس. میں وہ جب ادھر گیا مجھے یقین نہیں آیا کہ میں یہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے 1 بلین روپی اس کی لاگت تھی، اور وہ امیزنگ، یہ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے سستے داموں میں. اور وہ پتہ نہیں کہ 50 کے قریب اینیمل کی جو ایک دانت، اس کے آنکھیں، اس کے بال، جو پورا انہوں نے راؤنڈ دیا تھا کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو فیسینیٹنگ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر کی، لائف سٹائل کے اندر ان کی بڑی ہے. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی میں ڈاکٹر صاحب کے کس طرح سے تعارف کراؤں. سو بہتر یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں، آپ کے کوشچن کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں جی یہ زرعی کنٹری ہے، کوئی کہتا ہے 10 ویدر پیٹرنز ہیں، کوئی 8 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہیں. یہ ایگریکلچر کنٹری بچپن سے سن رہے ہیں اور 60% رورل پاپولیشن ہے، اور اب وہ کہنا شروع ہو گئے جی کہ یہ انٹرنیشنلی کہ جی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو بن گیا. تو یہ کیا چیز ہے، ہمیں سمجھائیں ایگریکلچر ہے کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب. آپ کی قیادت میں یہ سفر شروع کیا تھا اور مین ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ کیا جائے، اور پاکستان کے ڈفرینٹ شعبوں کی طرح ایگریکلچر کے اندر بھی ہم نہ صرف کہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کریں اپنے قوم کے لیے، بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا، بلکہ ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، جو اگر کوئی کہے کہ ایک سنگل پوائنٹ مسئلہ کیا ہے تو وہ ہے ڈالرز، کہ جتنے ڈالرز ہمیں جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں اتنے آ نہیں رہے. تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ پاکستان کو سنک کر رہا ہے، اور اس میں بدقسمتی سے بینگ ایگریکلچر کنٹری ہمارا بھی بڑا رول ہے. اور ہم پچھلے سال صرف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کموڈیٹیز میں ہم نے $9 بلین کا حصہ ڈالا ہے امپورٹ میں. تو اس شپ میں ہماری ایگریکلچر سیکٹر کا بھی رول حصہ ہے. یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال $9 بلین کی فوڈ کموڈیٹیز جو ہے وہ امپورٹ کی. اس میں میجر زیادہ $3.5 بلین جو ہمارا ایڈیبل آئل پہ تھا، پھر سویابین پہ تھا، اور باقی پروڈکٹس پہ. اور جو ہم نے ایکسپورٹ کی ٹوٹل فوڈ اینڈ ایگریکلچر ریلیٹڈ وہ $5 بلین کی. تو نیٹ جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ $4 بلین کا ہے. تو یہ تو ہے ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے بات. اب ہماری جو اس وقت ہم 220 ملین ہیں، اور 220 ملین میں ہمارے پاس جو ایگریکلچر لینڈ ہے جس پہ ہماری ایگریکلچر ہوتی ہے وہ تقریباً 55 ملین ایکڑز لینڈ ہے ہماری. اس میں سے ڈفرینٹ کراپس کا ڈفرینٹ شیئر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شیئر ہے ہماری اسٹیپل کراپ جو ہے ویٹ، 22 ملین ایکڑ پہ تقریباً 41-42% پہ ہم ویٹ گرو کرتے ہیں. اس وقت 220 ملین کے لیے ہمیں تقریباً 30 ملین ٹن ہماری گندم چاہیے ہوتی ہے سالانہ. ہماری جو ایوریج گرو کر رہی ہے، پچھلے سال 26.6 تھی، اس دفعہ 27 پوائنٹ سم تھنگ ہو جائے گی، لیکن سٹل تقریباً 3 ملین کا ڈیفیسٹ ہے. اور کچھ ہمارے پاس ریزرو ہوتے ہیں، تو ملا کے اس سال ہمیں 2023 میں 2.3 ملین ٹن امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ ہماری سٹیپل کراپ کی صورتحال ہے. دوسری ہماری کراپ جو ہے رائس ہے، وہ الحمدللہ ہم سیلف سفیشینٹ بھی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. پھر ہماری تیسری بڑی کراپ جس کو میں اسٹریٹجک کراپ کہتا ہوں یا اکنامک کراپ کہتا ہوں، وہ کاٹن ہے ہماری، اور اس کی بری حالت ہے. آپ جانتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 15-16
ملین بیلز کی, اور ہماری پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے وہ 7 کے قریب آ گئی ہے, 7 سے 9 کے قریب, اس دفعہ شاید 9 ہو جائے ملین بیلز. تو یہ اتنا ڈیفیسٹ, اور یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. اور اسٹریٹجک کراپ اس لیے کہتا ہوں کاٹن کو کہ یہ صرف آپ کی اکانومی اور آپ کی ایکسپورٹ اور ساری آپ کی انڈسٹری اور جو آپ کی لیبر ہے, امپلائمنٹ ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں, اس میں سے ایڈیبل آئل نکلتا ہے, وہ ہم انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس کا جو باقی وہ کیک ہے وہ سارا آپ کا پولٹری اور لائف اسٹاک فیڈنگ کے لیے ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 2 لاکھ فیمیل ڈائریکٹلی اس میں امپلائڈ ہے. اس کی پوری ویلیو چین ٹوٹلی فیمیل ڈیپینڈنٹ ہے, ہاؤس ہولڈ. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے ہمارے ہر. تو اٹس اے ملٹی فیسڈ اور ملٹی پرپز جو ہے جسے کہتے ہیں اکنامک کراپ ہے. تو اسی طرح باقی ہماری شوگر کین ہے, مین کراپ میں آتی ہے. میز ہماری مین کراپ میں ہے اس وقت, الحمدللہ ہم اس میں سیلف سفیشینٹ بھی ہیں, اور ہماری جو ایوریج گروتھ ہے وہ بہتر ہے دنیا سے. اور ابھی جو ہماری ایک اور 6 میجر کراپ وہ پوٹیٹو ہو گئی ہوئی ہے, اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور بڑی اچھی گرو کر لی. یہ ساری ہونے کے باوجود ہمارے پاس واٹر ریسورسز بھی ہیں, لینڈ بھی ہے, ویدر بھی ہارون صاحب نے کہا, لیکن سٹل ہم اگر نیوٹریشن سیکورٹی کی بات کریں تو آپ کا نیشنل نیوٹریشن سروے جو 2018 میں کروایا گیا, کین یو امیجن کہ 42% 43% تک آپ میل نیوٹریشن ہے پوری قوم کے اندر. اور کچھ ڈسٹرکٹس تو ایسے ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے جو 60% تک میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ چلی گئی ہے. اسی طرح جو ہے چلڈرن کے اندر میل نیوٹریشن سٹنٹنگ کی صورتحال. تو یہ سچویشن ہے. بیسیکلی فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ 4 پلرز پہ ہوتی ہے جب کسی کنٹری کی, اور یہ ایف اے او کی یونائیٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ پہلا پلر یہ ہے کہ فوڈ جو ہے وہ اویلیبل کتنا ہے, اویلیبلٹی. اچھا, اویلیبلٹی کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے ڈومیسٹک پروڈکشن, کہ ہماری اپنی جو زمین ہے, اپنے وسائل ہیں, اس سے ہم اپنی ساری ضروریات پوری کریں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں ڈیفیشنٹی ہوتی ہے تو اس پہ پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو لوکل پروڈکشن ایز ویل امپورٹ, ان دونوں سے مل کے تو ہم اویلیبلٹی کرتے ہیں, اور اویلیبلٹی بھی فزیکلی, کہ وہ فزیکلی موجود ہو. پھر سیکنڈ پلر اس کا یہ ہوتا ہے ایکسیسیبلٹی, کہ فوڈ آپ نے لے تو لیا, باہر سے امپورٹ کر لیا یا لوکل پروڈیوس کر لیا, فزیکل موجود بھی ہے, لیکن ہماری ایکسیس میں ہی نہیں ہے. ایکسیس جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے, اکنامک ایکسیس, فزیکل ایکسیس, سوشل ایکسیس. یہ تینوں کی ضرورت ہے. اگر قوم غریب ہے, لوگ غریب ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں پراپر جو فوڈ چاہیے ان کو. اسی طرح فزیکلی ایکسیس چاہیے. اب کووڈ آیا تھا یا یہ سیلاب آیا تو آپ کی ساری سپلائی چین رک گئی, سپلائی چین آپ کی ڈسٹرائے ہو گئی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن. یہ تو فوڈ موجود بھی تھا اگر کہیں پہ تو لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ایکسیسیبلٹی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہ سیکنڈ پلر ہے فوڈ سیکورٹی کا. اور اگر پھر آپ کے پاس اویلیبل بھی ہو گئی, ایکسیسیبلٹی بھی ہو گئی, لیکن اگر فوڈ وہ سیف نہیں ہے اور نیوٹریشیس نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, پھر اس کی فوڈ سیکورٹی اور نیوٹریشن سیکورٹی اچیو نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد 4تھ پلر اس کا یہ ہے کہ یہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, یہ سسٹینیبل ہونی چاہیے, سپلائی, پروڈکشن, ایکسیسیبلٹی, ایوری تھنگ. پھر مل کے چاروں تو پھر آپ کی فوڈ سیکورٹی انشور ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو ایشوز ہیں وہ چاروں, یہ جو میں نے فوڈ سسٹم, اس پورے کو فوڈ سسٹم کہتے ہیں. تو یہ چاروں جو پلرز ہیں فوڈ سسٹمز کے, ان چاروں کے اندر ہمارے پرابلمز ہیں. اور پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں ہائیسٹ لیول سے, پولیٹیکل ول سے, آپ کی پالیسی سے, آپ کی گورننس سٹرکچر سے, آپ کے پھر پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی سے, پھر انوائرمنٹ سے, پھر انٹرنیشنل جو چونکہ گلوبل ولیج ہے تو انٹرنیشنل جو پروڈکشن اور کرائسس چل رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سارا سینیریو ہے ہمارا ایگریکلچر کا. تو اب آپ کوئی اسپیسیفک کوشچن آگے کریں گے تو. بالکل, بہت اچھا بیک گراؤنڈ, بہت زبردست آپ نے بیک گراؤنڈ دیا. آئی ہیو آلسو لرنڈ کوائٹ اے لاٹ. یہ فوڈ سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے, جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی یہ سر فہرست اب ایک چیلنج بن چکا ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مڈل مین جو ہیں, یہ بیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں,
یہ فارمرز کے, کسانوں کے جو پروفٹس یا ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ اس کو ہتھیار رہتے ہیں, اور یہ کس حد تک یہ تاثر درست ہے, اور یہ کس طرح سے ہم اس پوری زراعت کا جو نظام ہے, جو اس کی پرائسنگ, اس کی جو ڈسٹریبیوشن, اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کسان کو نقصان کم سے کم ہو؟ جی دیکھیں جی, آپ نے بڑا سینسٹیو قسم کا کوشچن اٹھایا ہے, اس پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہے اور اس پہ بڑی جدوجہد ہوتی رہتی ہے. یہ جو سسٹم ہے نا مارکیٹ کا, یہ مڈل مین کا, یہ علاؤ الدین خلجی کے دور سے ہندوستان میں اس وقت یہ منڈیاں بنی تھیں, اور یہ شہروں کے باہر جو ہے یہ مختلف, یہ ابھی بھی وہی نام چل رہے ہیں, کوئی دھوکہ منڈی, تو کوئی گکھڑ منڈی, تو کوئی ڈفرینٹ منڈیاں جو نئے نئے نام آ گئے. یہ اس دور کا یہ سسٹم ہے جو وہاں سے پھر یہ مڈل مین اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی, اور پورے ہندوستان میں یہ سسٹم بنایا گیا تھا. ابھی دور بدل گیا, دنیا کہاں سے کہاں ہو گئی, لیکن یہ اسینشیل پارٹ آف آور ویلیو چین. ایگریکلچر جو ہے نا یہ بیسیکلی ویلیو چین بزنس ہے. اس میں تین چار مین اس کے ٹیئرز ہیں. اس میں پروڈکشن کا ٹیئر ہے, پھر ایگریگیشن جس میں یہ مارکیٹ, یہ جو سٹوریج ہے, جو مارکیٹ سسٹم ہے یہ آ جاتا ہے, پھر پروسیسنگ ویلیوڈیشن کا آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بڑا جو ٹیئر ہے وہ مارکیٹ کا ہے, لوکل مارکیٹ ٹریڈ اور ایکسپورٹ امپورٹ کی ٹریڈ. تو اٹس اے ویلیو چین بزنس. اب یہ جو ڈفرینٹ ویلیو چین کے ایکٹرز ہیں نا, ان میں کسان سب سے بڑا ایکٹر ہے, پھر ان پٹ سپلائرز والے ہیں, پھر جو یہ ریٹیلرز ہیں, یہ ہول سیل والے ہیں یا مارکیٹس والے ہیں, ان پٹ سپلائرز ہیں, یہ سارے اس ویلیو چین کے ایکٹرز ہیں. تو اب یہ جو مارکیٹ کمیٹی کا لا ہے بہت پرانا ہے, 1800 سم تھنگ کا کسی ایج کا یہ لا تھا. بڑی کوششیں ہوتی رہیں کہ اس کو چینج کریں, لیکن اس میں جو ویلیو چین کے سے ہٹ کے جو انفلوئنسر ایکٹرز ہیں ہوتے ہیں نا, جو گورننس کو ڈیل کرتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے پاورفل رہے ہیں اور پاورفل ہیں. تو وہ پھر وہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کو اتنی آسانی سے چھیڑا نہیں جا سکتا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو بار بار ایفرٹ کرتے رہیں اور ٹکر مارتے رہیں, میں نے تو یہ کنسیپٹ دیا اور میں بڑا سکسیسفلی اس کو اب آگے چلا رہا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ کمیٹی اور یہ جو مڈل مین ہے, اس کو ولن سے ہیرو میں کنورٹ کیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو اسینشیل پارٹ آف ویلیو چین کنسیڈر کر کے اس کو ایز اے سروس پرووائڈر ڈیولپ کیا جائے, اور اس کو ایز اے فائنینسر بنایا جائے. اور چونکہ ہمارا اسمال ہولڈر ہے فارمر, اور یہ جتنے نعرے مرضی گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک لگاتے رہتے ہیں کہ جناب اتنا فارمرز کو ہم دے دیں کہ فائنینشیل ایکسیس, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہمارا اسمال ہولڈر فارمر ہے, اور وہ اسمال ہولڈر فارمر کا جو لینڈ ٹائٹل ہے وہ ان کے نام پہ نہیں ہوتا, وہ کہیں دادے پردادے کے نام پہ ہوتی ہے. زمین تقسیم ہوتے ہوتے آج پوتے کون کون اس کو یوز کر رہا ہے, تو کبھی تقسیم ہی نہیں ہوئی. اور بینک جو لون دیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ دیتا ہے, کوئی پراپرٹی ہو اس کو رکھ کے, تو یہ کبھی بھی اس کو ایکسیس نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو مڈل مین ہے یہ شروع سے ہی یہ اس کو فری آف کاسٹ, مطلب بغیر کسی اس کے کولیٹرل کے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے, سارے سروسز بھی, ہر چیز. تو ہمارا یہ جو نیا کنسیپٹ ہم نے دیا ہے ابھی ڈونرز کے ساتھ بھی, اور الحمدللہ سکسیسفلی ہو رہا ہے, کہ انہی کو ہم ماڈرنائز کریں, انہی کو ہم مشینری دیں, انہی کو ہم ہب بنائیں, اور انہی کو ہم کنورٹ کر دیں ایز اے سروس پرووائڈرز اور فائنینسیئرز. وہ لوگ بینکوں سے پیسے لیں جو بھی ہے, چونکہ ان کے پاس تو وسائل ہیں, اور وہ آگے پھر اسمال فارمرز کو سروسز پرووائڈ کریں, اور وہی سسٹم جو ان کا چلتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتے جائیں. تو اس طرح مارکیٹ ہے. دوسری چیز یہ آ گئی ہے کہ ابھی ای کامرس کا دور آ گیا ہے, ان کے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کا بھی ایک نظام ہے نا, کووڈ آیا تھا تو اس نے پورا دنیا کا نقشہ بدل دیا, اسپیشلی ٹریڈ کا اور مارکیٹنگ کا, تو اس سے بھی چیزوں کا فرق پڑا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی سسٹم بدل گئے ہیں, ابھی پروڈکٹ سے زیادہ پروڈکٹس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف دنیا چلی گئی ہے. ابھی صرف ہمارا پاکستان میں جو اسٹیپل فوڈ ہم کہتے ہیں اس کو, رائس کو اور ویٹ کو, تو دنیا ابھی جو ہے نا ویٹ اور رائس سے آگے نکل گئی ہے. پوٹیٹو مین بن گیا ہوا ہے اسٹیپل فوڈ, سٹارچ جو ہے اس کا سورس بن گیا ہوا ہے. ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں. آپ شہروں میں چلے جائیں, کتنے لوگ گھر سے روٹی کھاتے ہیں, سارے بچے جو ہے, یوتھ جو ہے وہ ساری برگر پہ اور ان چیزوں پہ چلی گئی ہے.
تو جو سورسز آلٹرنیٹ آ گئے ہیں اسٹارچ کے اور فوڈ کے, اس میں آپ کے پاس کوشن آ گیا ہے کہ آپ جتنا بھی یہ بریڈ سسٹم ہے آپ کا, برگرز کا, یہ سارا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف پیور ویٹ, آپ اس میں ملٹ اور ویٹ اور ڈفرینٹ جو ہمارے سیریلز ہیں ان کے کمبینیشن سے بلکہ پریفر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا فائبر ہو اور صحت مند ہو. تو یوں ٹرینڈز بدلتے جا رہے ہیں اور یہ سارا ڈائنامکس بدلتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ایگریکلچر کے اندر. اصل چیز جو اس وقت پرابلم ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے, کمپیٹیونیس کا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو جو ایگریکلچر کا ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ بات کروں. اگر کوئی کوشچن اس کے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس پہ بات ڈاکٹر صاحب اس پہ آتے ہیں ذرا, میں تھوڑا سا تاکہ ویورز جو ہے نا ان کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ ہم سولوشنز کی طرف جائیں. دیکھیں آپ نے پروونشل گورنمنٹ کے اندر ایگریکلچر کا پورا سنبھالا, بڑی آپ کی انٹرونشنز تھی. پھر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پلاننگ ڈویژن میں آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے رہے. اس کے بعد سیڈا, یو ایس ایڈ, جائکا, کوئی ایسی ایڈ ایجنسی نہیں جو آپ کی خدمات نہ جنہوں نے حاصل کی ہوں. اب آپ کو افریقہ والے جو ہیں وہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں, آپ افریقہ میں, سوڈان وغیرہ میں ان کو آپ مجھے یہ بات سمجھائیں اس سے پہلے کہ ہم سولوشنز کی طرف جائیں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ وہ ایریل فوٹوگرافی دکھائی تھی پاکستان اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے بارڈر کی. تو وہ ایک طرف ہماری طرف وہ سارا براؤن تھا اور ایک لائن تھی درمیان میں, اس کی دوسری طرف گرین تھا. تو آخر کیا مطلب مسئلہ کیا ہے کہ یہ اکراس دا بارڈر وہ گرین ہو جاتا ہے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, پانی آتا ہے, گلیشیئر, مطلب صحرا سے لے کے تو گلیشیئرز تک ٹیمپریچرز ہیں ہمارے پاس. یہ جیسے ہم نے کہا کہ 12 ویدر ہیں جتنے بھی ہیں, کیوں, وجہ کیا ہے, کیا چیز ہمیں ہولڈ بیک کر رہی ہے؟ اس میں ایسے ہے جی کہ بظاہر ہے کہ جب ہیومن پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, زمین, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 55 ملین ایکڑ لینڈ ایگریکلچر کی, یہیں سے میں شروع کرتا ہوں. 55 ملین ایکڑ لینڈ, 220 ملین ہم اس وقت پاپولیشن ہے. 2040 میں ہم 302-303 ملین ہو جائیں گے. زمین ہماری یہی رہنی ہے یا تھوڑی سی ہم اور بڑھا لیں. میں تو ویسے ابھی میری لاسٹ اسائنمنٹ جو تھوڑے چند ماہ پہلے ختم ہوئی ہے, وہ ممبر فوڈ سیکورٹی, ایگریکلچر اینڈ کلائمیٹ چینج, پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں ممبر کے طور پہ. تو وہاں میں نے بلوچستان پیکج ڈیولپ کیا, جی بی پیکج بھی ڈیولپ کیا, اور وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ بلوچستان از اے فیوچر فوڈ سیکورٹی ہب. بلوچستان آپ کو پتا ہے کہ 43% آپ پورا کنٹری ہے, پاپولیشن وہاں ہے نہیں, تو وہ وہاں سے ہم زمین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایگریکلچر کو آپ کو واٹر بھی چاہیے. اس وقت جو ہمارے پاس واٹر ہے اوور آل ٹوٹل جو اریگیشن کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر یا ریورین واٹر جو بھی موجود ہے, وہ تقریباً 1000 اسکوائر میٹر پر کیپیٹا, یعنی جو پاپولیشن کے ساتھ ہے, اتنا ہو گیا. دنیا میں جو اس کی ایوریج ہے, مطلب جو ہونا چاہیے آئیڈیلی, وہ 1700 اسکوائر میٹر. تو ہم آلریڈی اتنا نیچے آ گئے ہوئے ہیں. اب اس صورتحال میں جب ہم 302 ہو جائیں گے 20 سال بعد, بلکہ 20 سال کیا, ابھی مطلب 17, 15, 16 سال بعد 220 ملین سے 303 ملین ہو جائیں گے, تو آپ اندازہ لگائیں فوڈ سیکورٹی کی کیا صورتحال ہونی ہے, وہ کہاں سے کھلائیں گے لوگوں کو. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی انہانس ہو, پر کیپیٹا, پر جو یونٹ ہے, پر ایکریج, وہ پروڈکٹیوٹی بڑھے. لیکن ڈاکٹر صاحب سٹاپ کیا, ہم پروڈکٹیوٹی پہ آتے ہیں, لیکن یہ سمجھائیں کیا چاہیے, گورنمنٹ کی پالیسی ہے, کیونکہ ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ امپروو ہو, کیا چیز ہمیں سٹاپ کر رہی ہے؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, مڈل مین ہے, کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں مین جو ایگریکلچر کے اندر مین رول ہوتا ہے نا, وہ آپ کا پالیسی ریجیم کا ہوتا ہے. پالیسی از جسٹ لائک امبریلا ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی, جس کو امبریلا کے نیچے جو ہے آپ نے ساری انٹروینشنز کرنی ہوتی ہیں. تو پالیسی ریجیم یہ ہے قسمتی سے ہمارے ہاں شروع سے ہی وہ جو کیا کہتے ہیں, جسٹ لائک برازیل کا آپ نے دیکھا ہوگا, پچھلے 20 سال سے آپ سنتے ہوں گے کہ مرجنگ اکانومی, وہ 20 سال سے مرجنگ اکانومی ہی ہے, وہیں کھڑی ہے. وہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ چند بڑے بڑے جاگیردار, وہ پروڈکشن سے بیسیکلی یہ الٹ کام ہوا ہے کہ وہ تھے انڈسٹریلسٹ, وہ بیکورڈ سپلائی چین میں گئے. ہمارے ہاں بھی 1-2 ماڈل ہیں, رحیم یار خان سائڈ پہ, یہ بڑے جو شوگر کین میں آئے تھے.
تو پروسیسنگ سے وہ پیچھے پروڈکشن میں گئے, انہوں نے پوری کنٹریکچوئل ارینجمنٹ سے وہ پروڈکشن بھی لے لی, پروڈکشن کا سیگمنٹ بھی ان کے پاس آ گیا, پروسیسنگ کا بھی آ گیا. تو اس کے بعد تھرڈ سیگمنٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا, لوکل اور ایکسپورٹ ٹریڈ کا. تو یہ تیسرے میں بھی آ گئے, اور تینوں کے اوپر ایک اور فورتھ سیگمنٹ ہے, اور دیٹ از پالیسی. جب تک آپ پالیسی آپ کو انفلوئنس نہ کریں تو آپ کی یہ ویلیو چین جو ہے یہ بڑھتی نہیں ہے. برازیل میں بھی یہی ہوا کہ جو چند ایک خاندان تھے وہ پالیٹکس میں آ گئے, وہی حکومت کرتے رہے, اور وہی پوری ویلیو چین پہ تو وہی چند لوگ نظر آئے آپ کو, ادروائز وہ پوری, اور وہی وہ 20 سال سے وہی ایمرجنگ ہو رہی ہے اور وہیں کھڑی ہے. سیم ہمارے ساتھ ہوا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس میں جو چیز کرنی چاہیے تھی پرائرٹی, فار ایگزامپل شوگر کین کوئی پرائرٹی نہیں ہے ہماری, لیکن ہماری گورنمنٹ کی پالیسی میں پچھلے 20 سال سے آپ دیکھ لیں, شاید اس سے بھی زیادہ, کہ شوگر کین مین پالیسی میں چل رہی ہے, اور اس کے اوپر سبسڈی, اس کے اوپر سارے جو بھی مسئلے مسائل آپ بہتر کاٹن کو ریپلیس کرتی جا رہی ہے. نہیں, اور شوگر کین یہ ہوا کہ سندھ کے اندر, پنجاب کے ساؤتھ پنجاب چونکہ کاٹن زون تھا, تو وہاں پہ پابندی تھی کہ نہیں لگانی شوگر میں. ایون دین لوگوں نے وہاں بھی لگائی, لیکن ایک اور وہاں پہ بڑی کیا کہتے ہیں اسمارٹ موو لوگوں نے کی کہ پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ساتھ سندھ کا جو علاقہ ہے, بالکل جو جسٹ ٹچ ہوتی تھی ساؤتھ پنجاب کے ساتھ سندھ کے, وہاں پہ ساری شوگر ملیں لگا لی, اور پورے کا پورا جو کیچمنٹ تھا وہ پنجاب کے ساؤتھ پنجاب سے. یہ ہوا کہ پورا آپ کا جو کاٹن زون تھا وہ, اور جو آپ کا مینگو تھا وہ سارا کنورٹ ہو گیا آپ کا شوگر کین میں. اور شوگر کین میں پوری آپ ساری اس کی سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اس طرح دوسرا ایشو یہ ہوا پالیسی میں کہ ہماری ایگریکلچر کے اوپر پروڈکٹیوٹی کے اوپر, پر یونٹ پروڈکٹیوٹی کے اوپر, اور جو مین دو چیزیں ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, ان کے اوپر توجہ کے بجائے ان پٹ کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی. ہماری پالیسیز میں آج بھی 153 بلین روپیز کی آپ اینول سبسڈی دے رہے ہیں گیس کے اوپر ایٹ سورس, جو یہ اس کے اوپر فرٹیلائزر سیکٹر کو, فیول اور سیڈ گیس کے اوپر فرٹیلائزر پروڈیوس کرنے کے لیے. اور اس میں صرف 4 پلیئر ہیں, 4 یا 5, ایف ایف سی سب سے بڑا ہے, پھر اینگرو, پھر اس طرح 3-4. تو 153 بلین کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں. پھر آپ کی جو پالیسیز میں آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جی فرٹیلائزر پہ سبسڈی دے دو, اس پہ بجلی پہ سبسڈی دے دو, پھر اس پہ پیسٹی سائڈ پہ ان پہ سبسڈی دے دو. مطلب سارا سسٹم ہی آپ کا ان پٹس بیسڈ ہے, اور ان پٹس کے پیچھے سارا آپ کا وہ جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. اس میں جو اصل چیز تھی ایگریکلچر کی وہ اگنور ہو گئی. اب میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں. اصل چیز میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے ہائی جینیٹکس اور دوسری چیز ہوتی ہے نیوٹریشن. اینیملز کے اندر اینیملز کی جتنی جینیٹکس ہوگی بہتر ہوگی, اس کے حساب سے اس کو فیڈ ملتی ہے اچھی اس کی, تو وہ پروڈکٹ بنتا ہے اچھا. جیسے ہم باہر سے فریزین منگا لیتے ہیں, وہ 60 لیٹر دیتی ہے دودھ, اس کے ساتھ آپ اس کو آپٹیمم نیوٹریشن دیتے ہیں تو آپ اس کو کمپیٹیٹیو ایک فارمنگ بنا لیتے ہیں. اسی طرح باہر پولٹری میں آپ نے باہر سے ہائی جینیٹکس منگائی, اور اس کے بعد لوکل فیڈ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی, اور آپ پاکستان کو دنیا کی ورلڈ کلاس پولٹری سیکٹر میں آپ ڈیولپ ہو گئے. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیڈ جو ہے اس کے اندر جینیٹکس ہے, اور زمین جو ہے وہ اس کو نیوٹریشن دیتی ہے. یہ دونوں کے کمبینیشن سے آپ جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈیوس کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے پہلا ایشو جو آپ نے کہا کہ ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے, پہلا ایشو سیڈ کا ہے ایگریکلچر کے اندر. ہمارے ایگریکلچر کے اندر 3 مین سیگمنٹ ہیں, ایک کراپ میجر کراپ سیکٹر ہے, ایک مائنر کراپ سیکٹر, اور تیسرا ہارٹیکلچر جو فروٹ ویجیٹیبلز اور باقی فلاورز یہ سارے اس میں آتے ہیں. ہمارا جو کراپ سیکٹر ہے اس کے اندر ہمارے پاس جینیٹکس کا مسئلہ ہے, سیڈ کا مسئلہ ہے, بلکہ سیڈ ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, گندم میں ہمارے پاس 22 ملین ایکڑ زمین ہے, اور اس کے اوپر ہمیں چاہیے ہوتی ہے 1.1 ملین ایکڑ 1.1 ملین ٹن سیڈ چاہیے, سرٹیفائڈ اعلیٰ کوالٹی کا سیڈ چاہیے 22 ملین ایکڑ ویٹ لگانے کے لیے. کین یو بلیو کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے سارے ادارے ملا کے, ابھی جب یہ فلڈ آیا ہم نے میٹنگ کی ساروں کو, یہ ستمبر کی بات ہے, اکتوبر کی بات ہے, تو سارے ملا کے تو پتہ چلا کہ سیڈ ہمارے پاس جو ہے اونلی 0.45 ملین ٹن سیڈ ہے, یعنی یہ تقریباً 42% آف دی ٹوٹل ریکوائرمنٹ سیڈ. یہ گندم کی بات کر رہا ہوں
ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. جو ہمارا اس میں کاٹن کا سیڈ ہے وہ تقریباً ہمارا 70-72% ہمارے پاس سیڈ ہے کاٹن کا, اور وہ بھی لو کوالٹی کا, اس کے اندر ایشوز ہیں اس کے کوالٹی کے. اسی طرح ہمارے پاس جو میز کا سیڈ ہے وہ صرف 47% ہے, اور کین یو بلیو اس میں سے 40% ہم امپورٹ کرتے ہیں. لوکلی ہم صرف 7% میز کا سیڈ امپورٹ مطلب بنا رہے ہیں, 40% ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پوٹیٹو کہا, کین یو بلیو کہ ہماری 6 میجر کراپ ہے, اس میں ہمارے پاس 1% سیڈ ہے, صرف 1%, اور وہ بھی 1% جو ہے امپورٹ ہوتا ہے, لوکل نہیں ہو رہا. تو اسی کہاں سے آتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ 1% ہے تو 99% کہاں سے آتا ہے؟ 14% ہے تو 99% وہی جو پوٹیٹو ہے جو ہم کھاتے ہیں اسی کو ہم دوبارہ فارمر اچھا کرتا رہتا ہے, اور وہ 1% جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ 9 جنریشن 10 وہی یوز ہوتا جاتا ہے. یعنی وہاں سیڈ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, سیڈ ہے ہی نہیں. اس کے باوجود ہم نے مطلب وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیوچر کی بڑی کراپ جو ہے وہ پوٹیٹو ہے, کیونکہ ابھی اس میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں سیڈ پروڈکشن میں بھی. پھر آئل سیڈ ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے, آئل سیڈ کے اندر ہمارے پاس صرف 16% سیڈ ہے. اندازہ لگائے کیوں ہم $3.4 بلین کا آئل جو ہے وہ ایڈیبل آئل منگوا رہے ہیں, ہمارے پاس سیڈ ہی نہیں ہے کہ گرو کیا کریں, مطلب کنولا کہاں سے گرو کریں, سویابین کدھر سے کریں, وہ سن فلاور, سیڈ ہی نہیں موجود ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بیسک چیز سیڈ, اور سیڈ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سیڈ کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی پرائیویٹ سیکٹر مینلی پروڈیوس کرتا ہے, گورنمنٹ بھی جہاں پاکستان میں کافی ریسرچ ادارے پروڈیوس کرتے ہیں, ریسرچ تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ کو لینڈ چاہیے جہاں آپ نے سیڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے, تو وہ اویلیبل نہیں ہے, نہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے پاس ہے, نہ ان کے پاس ہے, گورنمنٹ والوں کے پاس ہے. آج تک ہم یہ پالیسی انسینٹیو نہیں دے سکے کہ جناب سیڈ پروڈیوسرز کو ہم زمین الاٹ کریں. آپ نے ہاؤسنگ کے لیے تو لوگوں کو سیکشن 4 ایکوزیشن کر کے, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لگا کے تو ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنوا, لیکن ایگریکلچر کے لیے آپ نے سیڈ پروڈیوس کرنے کے لیے کسی کو 100 ایکڑ بھی نہیں دے سکتے آپ, نہ دیتے ہیں, کوئی پالیسی پیکج ہی نہیں ہے آپ کا. تو کیسے سیڈ کمپنیز آئیں باہر سے, یا لوگ کیسے اس کو ملٹیپلائی کریں؟ تو یہ بیسک پہلا ایشو جو ہے وہ سیڈ کا ایشو ہے جہاں پہ. اور دوسرا بڑا ایشو وہ ہے آپ کا نیوٹریشن کا. نیوٹریشن کہاں سے آتی ہے؟ سائل سے آتی ہے. تو سائل جو ہے ہماری وہ ڈیڈ ہو چکی ہے, ہم نے اتنا زیادہ اس کو برباد کیا ہے فرٹیلائزر اور ان چیزوں کو ڈال کے, بغیر کسی ضرورت کے, بغیر کسی معیار کے. مجھے یہ بتائیں, کبھی بھی آج میڈیکل میں آپ جاتے ہیں, کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے 10 قسم کے آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے ڈائگنوسٹک کے, پہلے پتا کر کے آؤ کہ کس چیز کی کمی ہے, کہاں پرابلم ہے, کیا ہے. ہم بغیر سائل کے ٹیسٹ کے ہم نے تھم رول بنائے ہوئے ہیں, اتنی بوری ڈی اے پی ڈالنی ہے, اتنی یوریا ڈالنی ہے, بجائے دیکھے کہ زمین کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے, کس کی چیز کی ڈیفیشنسی ہے. اس وجہ سے ہماری سائلز جو ہیں, انہوں نے جو سائل بایوٹا جس کو کہتے ہیں, سائل کے اندر جو بیکٹیریا, فنجائی, جنہوں نے اویلیبل کرنا ہوتا ہے نیوٹرینٹس کو, سائل کے اندر سے بایو ڈیگریڈیشن کرنی ہوتی ہے, آرگینک میٹر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, وہ سارا مر گیا ہوا ہے. سو اس وقت سائل ڈیڈ ہے, اس لیے کہ اس کی پی ایچ وہ کنڈیوسیو نہیں ہے اس بایوٹا کے لیے. واٹرنگ جو ہمارا سسٹم ہے فلڈ اریگیشن کا وہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہماری سائل ڈیڈ ہے, جینیٹکس ہے نہیں, اور اوپر سے ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہائی ان پٹ کاسٹ کے فرٹیلائزر ڈال کے, پیسٹی سائڈ اور کر کے, اس سے جو ہے اتنی ان پٹ کاسٹ ہر سال بڑھ جاتی ہے کہ وہ کمپیٹیو ہی نہیں ہے. آپ کی ٹوٹل ایگریکلچر از نان کمپیٹیٹیو, کوئی پروڈکٹ آپ کا کمپیٹیو نہیں ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. تو یہ وہ ہے پروڈکٹیوٹی اینڈ کمپیٹیونیس ڈیو ٹو دیز ریزن. باقی لمبی چوڑی باتیں ہیں, وہ بھی نیکسٹ کوئی سیریز چلتی رہے گی تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ہم وہ کریں گے. اور یہ بڑی آپ نے تو اس میں اتنے زیادہ نقطے اٹھائے ہیں, میں تو پروسیس کر رہا ہوں. لیکن آپ نے چونکہ واٹر کا ذکر کیا تو میرے خیال سے اس پہ بھی سے بات کر دیں. اقوام متحدہ نے اپنی کئی رپورٹس میں کہا ہے کہ واٹر سٹریسڈ ہے یہ ملک, اور ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے مستقبل میں گوئنگ فارورڈ. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ واٹر کنزرویشن بھی تو پھر ایگریکلچر کا یا واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک لازم و ملزوم حصہ ہے ایگریکلچر پریکٹسز کا اور پالیسی کا. تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں ہمیں اور ناظرین کو.
جی واٹر کا یہ ہے کہ جی میں نے جیسے بتایا کہ واٹر جو ہمارا پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو پر کیپیٹا واٹر کی اویلیبلٹی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کم ہو رہی ہے، جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ فوڈ کی بڑھتی جا رہی ہے. زمین جتنی ہے 55 ملین ایکرز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگلے 10 سال میں اس میں کوئی 4-5 ملین انکریز کرنا چاہیے ٹوگیدر ود دی پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ. تو وہ اس کے لیے بھی واٹر چاہیے ہوگا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں. واٹر کی دنیا میں سب سے زیادہ جو کنزرویشن ہوتی ہے اس دھرتی کے اوپر وہ ہوتی ہے سب سائل. یہ ڈیم سیکنڈری چیز ہے. سب سے زیادہ کنزرویشن زمین کے اندر ہے واٹر کی ہوتی ہے، یعنی یہ بارش آتی ہے تو وہ ابزارب کر لے سیپیج میں، جہاں آپ کا اریگیشن سسٹم ہے تو نیچے. بدقسمتی سے ہماری زمینوں کے نیچے خاص کر جو ہماری ایگریکلچر لینڈز ہے اس کے نیچے ہارڈ پین بن گیا ہوا ہے، یہ یوز کر کے ساری سلفیٹ اور فاسفیٹ اور کھادے ڈال کے بڑا رکھ کے. ابھی آپ نے اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. سندھ میں ابھی جو فلڈ آیا، کئی علاقوں میں آج بھی پانی کھڑا ہے، سال ہو گیا، اگلی بارش آنے والی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ پانی نیچے ابزارب بھی نہیں ہوا پورے سندھ کے اندر، اور ڈرینیج سسٹم تھا نہیں. ڈرینیج کے اوپر لوگوں نے گھر بنا لیے جو روایتی ڈرینیج سسٹم تھے، تو پانی ڈرین بھی نہیں ہوا، پانی نیچے جو ہے زمین کے اندر ابزارب نہیں ہوا. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایواپوریٹ ہو کے جب تک وہ ختم ہوگا تو ہوگا. تو سب سے بڑا جو پرابلم ہمارا سائل کا، جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈ ہو چکی ہیں ہمارے اریگیشن سسٹم کی وجہ سے، ہماری ایگریکلچر پریکٹسز کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو وہ زمینوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جہاں اس کی ابزاربیلٹی جو ہے اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے تاکہ واٹر نیچے ابزارب ہو. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے ہمارا ہے فلڈ اریگیشن. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے میرے خیال میں 20-25 سال ہو گئے مشرف صاحب کے دور سے ہم نے کہا جی کہ ہم نے یہ واٹر کورسز کو پکا کرنا ہے تاکہ واٹر جو ہے وہ اینڈ تک چلا جائے، اور نعرہ لگایا گیا کہ کالا باغ ڈیم سے زیادہ ہم پانی بچا لیں گے. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ پانی کدھر گیا جو ہم 25 سال سے بلینز اینڈ بلینز اس میں ڈال رہے ہیں، کالے پکے بھی کر رہے ہیں سارے، لیکن وہ پانی کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کدھر گئی، وہ پانی کدھر چلا گیا. تو اس سے الٹرنیٹ ہمیں اب کرنا ہے، فلڈ اریگیشن کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے ہر قیمت پہ. اس کے بے شمار طریقے ہیں، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم آ گیا ہوا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پورے ایگریکلچر سسٹم کو بدلنا ہے. تو ابھی جو آخری میری سمجھتا ہوں میں کہ اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے تھوڑی، وہ ہے انٹروڈکشن آف ریجنریٹو ایگریکلچر پروڈکشن سسٹم، جس میں ہم نے سائل کی ریکلیمیشن، سائل کو کی فزیالوجی کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ کیا. اس میں آصف شریف صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بیسیکلی یہ شروع ہوا تھا 2010 میں ڈاکٹر ظفر الطاف، جس میں میں سی او تھا، ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب چیئرمین پی آر سی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جو کرے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. 2 چیزوں میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ایک یہ ریجنریٹو کو شروع کرنے میں، اور ایک آلیو کو پروپیگیٹ کرنے میں وہ میرے ساتھ انہوں نے بڑا ہیلپ کیا، اور اس کو ہم نے پاکستان میں آلیو کلچر اور آلیو کے ہم نے کو پروموٹ کیا. تو یہ جو ہے نا واٹر، یہ ہولسٹک اپروچ ہمیں چاہیے جس میں سیڈ، نمبر 2 سائل فرٹیلٹی اور نمبر 3 واٹر یوز ایفیشنسی، یہ تینوں کمبینیشن سے ہم اپنی ایگریکلچر کو ریوائیو کر سکتے ہیں. ہم اپنی ایگریکلچر کو پروڈکٹیو اینڈ کمپیٹیٹیو، میں کمپیٹیونیس پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا غریب بھر کے ہے، آپ جو ہے وہ پولیٹیکل گینز کے لیے ہر سال جو ہے ایک بوری عام کنزیومر عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں سپورٹ پرائس بڑھا کے، لیکن وہ فارمر کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی تو ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو نیٹ اس کا جو پروفٹ ہے وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ ان پٹ کاسٹ کم کروائیں، اس کی پروڈکٹ اور اس کی کمپیٹیونیس بڑھے، فارمر کی پروفیٹیبلٹی بڑھے، اور لوگوں پہ بھی اس پر کا بوجھ نہ پڑے، اور تیسری پروڈکٹیوٹی بھی انہانس کرے. یہ 3 آبجیکٹو ہونے چاہیے ہماری ساری ایگریکلچر ایفرٹس کی. بدقسمتی سے یہ ہولسٹک اپروچ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہترین آپ نے پوائنٹرز اٹھائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بہت زیادہ فالو اب ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن، جو کہ میرے خیال سے میں بھی یہی ہمیشہ پڑھتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں کہ فارمرز ٹائپ بگ سائز، میڈیم سائز، اسمال سائز، سبھی ان پٹس کا ان کو
وہ رہتا ہے پرابلم. تو بہرحال ہارون صاحب اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, نہیں تو پھر ہم اس کو ریپ اپ کوئکلی. جیسے رضا آپ نے کہا کہ یہ سارے جتنے بھی سیکٹرز ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں اس میں سیورل پروگرامز چاہیے ہیں, اور یہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر ہم وی کین اونلی ڈسکس سو مینی تھنگس. تو ایگریکلچر تو بہت ہی زیادہ واسٹ سبجیکٹ ہے, انشاءاللہ ویل ہیو مور پروگرامز آن دیٹ. دوسرا میں اگر سمرائز کروں ڈاکٹر صاحب, تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سیڈ کا مسئلہ ہے جو کہ پالیسی لیول کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسی لیول کے اوپر سالو ہونے کی ضرورت ہے, اور دوسرا کچھ یہ سوائل وغیرہ جو آپ واٹر وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے, سوائل کی جو ہے کمبینیشن وہ خراب ہو گئی ہے, ہم فرٹیلائزر وغیرہ استعمال کر, اٹ ریلیٹس ٹو پالیسی ایز ویل ایز امپلیمنٹیشن, یعنی کہ ایگریکلچر اینڈ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا کام پراپرلی نہیں کر رہے ہیں. تو اٹس اے مکس آف یہ گورنمنٹ میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جاتے جاتے میں آپ سے, کیونکہ بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے, تو جاتے جاتے آپ سے ایک کوشچن تو اور بہت تھے, لیکن یہ ریلیٹڈ کوشچن کہ ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے, اور 20-23% ہماری جی ڈی پی کا ایگریکلچر ہے. وہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 1200 ارب جو ہے ان کی انکم ہوتی ہے, اور 2 ارب روپیہ ٹیکس ادھر سے اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ کوئکلی اگر ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ کیوں نہیں لگتا, اگر اتنی انکم ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں اس سے جو اس کا مناسب ٹیکس ہے وہ اکٹھا کر سکتے. میرے خیال میں ایگریکلچر ٹیکس کو یہ دیکھیں نا کہ ایگریکلچر کی وہی بات پھر دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنی انکم جنریٹ ہو رہی ہے. انکم کیسے جنریٹ ہو رہی ہے؟ اب گندم اگر کسی نے لگائی ہے, پچھلے سال گندم کی کاسٹ آف پروڈکشن جو تھی وہ پر من 1800 روپے تھی. اس دفعہ اس سال کاسٹ آف پروڈکشن 2600 روپیہ پر من تھی, 40 kg. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ ایک مارجن رکھ کے تو آپ سپورٹ پرائس کرتے ہیں. تو جتنی آپ سپورٹ پرائس بڑھاتے ہیں اس سے زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. انکم فارمر کی وہیں ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ ٹیکسیشن کی طرف جائیں, آپ باقی میئرز بھی تو کریں نا جو چیزیں ہیں. اور یہ جو جیسے میں نے کہا کہ وہ ان پٹ پہ آپ نے ایٹ سورس سبسڈی دی ہوئی ہے 153 بلین روپیز کی, وہ فارمرز تک تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آتا. تو پھر کہاں جا رہی ہے انکم, کس کے اوپر ٹیکس لگائیں؟ وہ دیکھیں, آپ ٹیکس لگائیں, لنک کر دیں پہلے پروڈکٹیوٹی تو بڑھائیں نا فارمر, اس کے وہ چیزیں کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر. ان دا مین ٹائم ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ دیکھیں ٹیکس آلریڈی فار ایگزامپل لگا, آپ نے شوگر کین سیس لگایا ہوا ہے, وہ آج تک کدھر گئے پیسے, کیا کدھر جاتے ہیں؟ اسی طرح اور کئی کراپس پہ آپ نے سیس لگائے ہوئے ہیں, وہ کہاں گئے؟ وہ تو اس سیکٹر میں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کا اپنا گورننس اسٹرکچر پہلے اس کو ٹھیک کریں, سسٹم کو, اس کے بعد اس کی طرف آئیں. تو میرے خیال میں یہ جو اس کا انڈائریکٹ آپ کو بینیفٹ ہے, فار ایگزامپل کاٹن سیکٹر آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے بغیر ٹیکس لگائے, آپ ٹیکس 1 منٹ ٹیکس نہیں لگاتے. کاٹن میں اس وقت آپ کی 9 ملین بیل سے اگر آپ 20 ملین پہ چلے جاتے ہیں, بلوچستان سارا اس وقت ورجن لینڈ ہے اس کے لیے, وہ اس کا جو آپ کا کاٹن انڈسٹری پہ اور ایکسپورٹ پہ آپ کا ایفیکٹ آئے گا. مجھے بتائیں وہ جو ٹیکس آپ فارمر سے لینا چاہتے ہیں اس سے کتنے گنا زیادہ آپ اس کو ڈیولپ کر کے تو آپ لے سکتے ہیں. جی رضا, یہ تو کمپریہنسو ایک اوور آل پلان, جسٹ لائک وی کیپ سیئنگ کہ پاکستان پلان از دی آنسر. مطلب یہ ایک فیشن اور بز ورڈ بن گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے یا ریموو کیا جائے کاز کو, ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جلدی جلدی ڈسپلین لے کے تو یہ کریں. تو یہ میں کنکلوژن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فوڈ سیکورٹی میں ہمارے 2 سورسز ہیں. مطلب ایک پلانٹ اوریجن کا سورس ہے جو فوڈ کا, اور ایک اینیمل اوریجن کا ہے. پلانٹ اوریجن میں ہماری میجر کراپ, مائنر کراپ, اس کے بعد ہارٹیکلچر آتی ہیں, فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز, اور اینیملز میں ہمارے پاس لائف اسٹاک ہے, پولٹری ہے, فشریز ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک سیریز بنائیں تاکہ اتنا بڑا یہ فیلڈ ہے کہ ہم ایک چیز پہ ڈسکس کریں اور ایک چیز کو اس کو کریں اور پھر ہولسٹک سولوشنز دیں. تو الحمدللہ ہم نے جو پیکج بنایا ہوا ہے کئی سالوں سے آپ کی قیادت میں پاکستان پلان کے انڈر, اس میں ہم نے کمپریہنسو پورا سسٹم, پالیسی, امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی, اس کے بعد پورا گراؤنڈ کے کیسے چینج کرنا ہے, ٹرانسفارمیشن کا پورا پیکج بناؤ. اور ہر سال ہم اسٹیک ہولڈرز میٹنگ کر کے اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ کریں. تو اس کی بیسک چیزیں ہیں وہ اب کوشش تو کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری
سولوشن جو ہے نا وہ ٹاپ پولیٹیکل اس سے آئے گا. جب تک وہاں سے انفلوئنس ختم نہیں ہوتا انٹرسٹ گروپس کا تو ہم اسی ویشیس سائیکل میں پھنسے رہیں گے. جیسے برازیل کے اندر 25 سال سے آپ سن رہے ہیں کہ جی مرجنگ اکانومی ہے, تو ہم بھی اسی طرح ہی اسی ڈیٹ نیٹ کے اندر جو ہے وہ پھنسے رہیں گے. جی بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اتنی پرمغز گفتگو ہوئی ہے, اور جو کہ میں نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے, کسانوں کے لیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مستقبل کے لیے اس میں جو آپ نے ایشوز فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصاً جو کہے ہیں, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. اس پہ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, ایک بار نہیں کئی بار, کیونکہ یہ بہت سی چیزیں کور ہونے والی ہیں. آج کے لیے آپ کی آمد کا شکریہ, اینڈ تھینک یو ہارون خواجہ صاحب فار بینگ ود اس اینڈ برنگنگ ڈاکٹر حامد جلیل ٹو دا پروگرام. اس کے ساتھ ہی ناظرین خدا حافظ.